अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिए क्या हाल है। क्लासिक यूट्यूब इंटरटेनमेंट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोगों ने बड़ी ईद की तैयारी कर ली होगी। ये कल परसों समझे ईद आई और गई। गर्मी भी अपने ज़ोरों पे है। नावल पढ़ने के शौकीन हालात कैसे भी हो नावल पढ़ना या सुनना नहीं छोड़ते, और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले सभी नावल ज़रूर पढ़ते या सुनते होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कोई भी काम करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। चलें, अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेती और आते हैं हम कहानी फरवा खालिद की तू ही मेरी जुनूनियत की किस्त नंबर 8 की तरफ। पिछली किस्त में आपने देखा था कि आप गिने किस तरह सी व्यू पे आप गिने को मीराम कमाल अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से निकल आता है। अब देखिए आगे क्या हुआ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब गिने ने बहुत हिम्मत मुजतमा करते उसे मुखातिब किया था, मगर दूसरी जानिब से वैसी ही खामोशी छाई रही थी। अब गिने को अपनी इंसल्ट सी फील हुई थी। आप मुझे यूँ गुस्सा नहीं दिखा सकते, मैंने कहा ना। ये सब अब गिने के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब मीराम के एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाने पर उसका सर आगे वाली सीट से जा टकराया था। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप क्या समझती हैं कि मेरे पास और कोई काम नहीं है जो मैं सुबह शाम आपके पीछे फिरता रहूँगा? आप कोई दूध पीती बच्ची हैं जिसे ये समझ नहीं आ रही कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। आपको क्या लगता है मैं आपकी इन हरकतों की वजह नहीं जान पा रहा? इतने ख़तरे में होने के बावजूद पहले सी व्यू का इंतखाब करना और फिर गार्ड्स को चकमा देकर सुनसान जगह पर निकल जाना, आपके लिए ये सब मजाक और टाइम पास होगा, मगर मेरे मुताबिक ये गिरे हुए ओछे हथकंडों के सिवा कुछ नहीं है। आप अपनी ये अदाएँ और टाइम किसी और पर ज़ाया करें ताकि कुछ फ़ायदा भी हो। मैं आप जैसी बिगड़ी अमीरजादियों की जानिब देखना भी पसंद नहीं करता। मीराम ने एक ही पल में उस पर अपने नज़दीक उसकी अहमियत वाज़ेह कर दी थी। आप गिने कितने ही लम्हे साकत सी शर्मिंदगी और खफत से लाल पड़ते चेहरे के साथ उसे देखे गई थी जब मीराम की ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद करके बाहर निकलने पर उसे होश आया था। वो भी गुस्से से लाल पीली होती उसके पीछे बाहर निकली थी। ये सच था कि वो दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि वो इस घमंडी शख्स के आगे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही गंवा देती। आप समझते क्या हैं ख़ुद को? आप होते कौन हैं मुझे इतना गलत बोलने वाले? मैंने बताया है आपको कि मैंने जानबूझकर वो सब नहीं किया। अपने ध्यान में चलते चलते मैं कब वहाँ पहुँच गई मुझे ख़ुद पता ही नहीं चला। और ऐसी कौन सी हरकतें कर दी हैं मैंने जो आपको ओछी हो गिरी हुई लगी हैं? मेरी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी मैंने आपको नहीं सौंपी। जिन्होंने दी है उन्हें ही जाकर ये सारी बातें सुनाएं। बल्कि मैं ख़ुद ही बाबा को बोल देती हूँ आपको फ़ौरन मेरी सिक्योरिटी से हटा दें। मैं भी आप जैसे ख़ुद पसंद इंसान से मीलों दूरी पर रहना चाहती हूँ। अब गिने गाड़ी से निकलकर फ़ोन पर किसी से बात करते मीराम के मुकाबल आती एक ही सांस में जो समझ आया था बोलती चली गई थी। आसमानी रंग की लॉन्ग शर्ट के नीचे वाइट कैपरी पहने, शर्ट का हम रंग दुपट्टा गले में डाले, बालों को कैचर की मदद से मुक़य्यद किए, वो लाल चेहरे और लरसते वजूद के साथ उसके सामने अपने गुस्से का भरपूर इजहार कर गई थी। मीराम ने एकदम होश में आते इस दिलकश मंज़र से निगाहें फेर ली थी। मैं मुंतज़िर रहूँगा कब इस नाकाबिले बर्दाश्त ड्यूटी से छुटकारा मिले मुझे, और अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका एहसान मंद भी रहूँगा। उसे बातें सुनाने के बाद मीराम का गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा पड़ चुका था। वो उसकी बातों के जवाब में इंतहाई इत्मीनान से बोलता उसे मज़ीद आग बगूला कर गया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब तेज़ बारिश का रूप धार चुकी थी। अब गिने ने आंखों में उतरती नमी को बारिश के कतरों में छुपा लिया था, मगर ये आंसू मीराम से पोशीदा नहीं रह पाए थे और उसे शदीद हैरत में भी मुब्तला कर गए थे
کیا اس لڑکی کے ان آنسوؤں کی وجہ وہ تھا؟ گاڑی میں بیٹھے۔ میرام کا لہجہ نارمل تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ آبگینے نے اس کے خوبصورت چہرے کو غصیلی نگاہوں سے دیکھتے تپ کر جواب دیا تھا، میں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر بھی نہیں رہا، آپ کی گاڑی آ چکی ہے۔ میرام نے یہاں بھی اس کی انسلٹ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ آبگینے اس کے چہرے پر بکھرے استہزائیہ تاثرات پر خفت سے سرخ پڑتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ میرام کتنی ہی دیر اسی جگہ کھڑا بارش میں بھیگتے آبگینے کی گاڑی کو نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھتا رہا تھا۔ ایس پی میرام کی جانب آتا ہر راستہ آپ کو ایسے ہی آنسوؤں کی نظر کر دے گا مس آبگینے داؤد، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ شروعات میں ہی سنبھل جائیں، ایسا نہ ہو بعد میں بہت دیر ہو جائے۔ میرام زیر لب بڑبڑاتا گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ فون کال تو کب کی بند ہو چکی تھی۔ موبائل ڈیش بورڈ پر پٹختا وہ فل سپیڈ میں گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا تھا۔ اس دن اسے ان حملہ آوروں سے بچاتے وہ آبگینے کے اپنے لیے بدلتے آنکھوں کے رنگ نوٹ کر چکا تھا۔ اس کی زیرک نگاہوں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ ایسا کچھ بھی کسی قیمت پر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آبگینے کو آج یہ سب کہنا ضروری سمجھا تھا۔ آبگینے اپنے روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ابھی محبت کی ننھی کونپلیں اس کے دل میں اگنا شروع ہی ہوئی تھیں کہ ایک ظالم جلاد نے آ کر انہیں بری طرح سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ آئی ہیٹ یو ایس پی میرام، تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ تم سے محبت کی جائے۔ نہیں کرتی میں تم سے محبت، اور نہ ہی آگے کی زندگی میں کبھی کروں گی۔ آئی ریئلی ہیٹ یو، بہت برے انسان ہو تم۔ آبگینے کے کانوں میں میرام کی کہی ایک ایک بات گونجتی اسے نئے سرے سے تپا گئی تھی، جس کا غصہ اس نے اپنے کمرے کی ہر شے کو چکنا چور کر کے نکالا تھا۔ کمرے کی کوئی ایک شے بھی سلامت نہیں رہی تھی، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود آبگینے کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی انسان کی جانب پیش قدمی کی تھی، مگر پہلی بار میں ہی ملنے والا ریجیکشن اس پر بہت بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ مہرماں نے سر اندر ڈالتے فائلوں پر مصروف سے انداز میں جھکے ارزم سے اجازت چاہی تھی۔ یس کم ان۔ ارزم کے گمبھیر بھاری لہجے پر مہرماں کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ وہ دھیمی چال چلتی ارزم کے ٹیبل کے قریب جا کھڑی ہوئی تھی، مگر ارزم بنا اس کی جانب متوجہ ہوئے اپنے کام میں مگن رہا تھا۔ آئی ایم سوری سر، میں نے مہرماں نے کچھ کہنا چاہا تھا، جب ارزم نے زوردار آواز کے ساتھ فائل بند کرتے اس کی جانب سنجیدہ نگاہوں سے گھورتے اس کی بات وہیں ٹوک دی تھی۔ مہرماں کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارزم اپنی کرسی سے اٹھتا کرسی کی پشت پر لٹکتا کوٹ پہنتے بولتا۔ مہرماں کا خون مزید خشک کر گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ ارزم اس پر اس قدر غصہ ہے کہ اس کی بات ہی سننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ بنا اس کی جانب دیکھے صفائی دینا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ آپ ارزم ہمدانی ہیں۔ میں نے آپ کا کبھی کوئی انٹرویو نہیں سنا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے بعد میں اسی کمپنی میں جاب کرنی ہے، ورنہ آپ کے انٹرویو ضرور سنتی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو اتنا برا بھلا نہیں کہا۔ اس وقت میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ کے اسٹاف کے برتاؤ پر غصے میں نہ جانے آپ کو کیا کیا بولتی گئی، مجھے معاف کر دیں۔ آج بھی میری وجہ سے آپ کا اتنا نقصان ہو گیا۔ آئی ایم سوری، پر پلیز آپ مجھ پر اس طرح غصہ نہ کریں۔ مہرماں اس کے سامنے سر جھکائے اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑتی آنسو بہاتے بولی۔ اس کی ایک ایک بات دلچسپی سے سنتے ارزم نے آخری بات پر حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے کب غصہ کیا؟ ارزم نے سوالیہ نگاہوں سے اس درجے معصوم اور نازک لڑکی کو گھورا تھا۔
ابھی آپ نے فائل اتنی زور سے بند کی اور اب مجھے جاب سے نکالنے بھی لگے ہیں۔ مہر ماں نے چہرے پر بکھر آئے آنسو صاف کرتے ارزم کو اس کی زیادتی بتائی تھی۔ واٹ؟ میں آپ کو اتنی سی بات پر جاب سے کیوں نکالوں گا؟ آپ رونا بند کریں اور یہاں موجود لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔ میں غصہ ضرور کرتا ہوں مگر صرف ان لوگوں پر جو قصوروار ہیں۔ آپ نے کوئی قصور نہیں کیا۔ سو پلیز کول ڈاؤن۔ ہر بات پر اپنے قیمتی آنسو ضائع کرنا عقل مندی کے زمرے میں نہیں آتا۔ ارزم نے اسے سمجھاتے نہایت ہی نرم لہجہ اختیار کیا تھا، جبکہ مہر ماں اپنی بچ جانے کی خوشی میں کھل اٹھی تھی۔ مسکراتے چہرے پر جگمگاتی مسکراہٹ ارزم نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں۔ آج رات 7 بجے مجھے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہے۔ میری مینیجر ہونے کے ناطے آپ کو وہاں میرے ساتھ ہونا ہوگا۔ فکس 7 بجے تک تیار رہیے گا، میرا ڈرائیور آپ کو پک کر لے گا۔ ارزم اپنی کرسی سے ہٹ کر اس کی جانب آتے بولا تھا، جب اس کے قریب آنے پر گھبراہٹ کے عالم میں مہر ماں کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ دونوں ہی فائل اٹھانے نیچے جھکے تھے جب ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ارزم نے بے دھیانی میں فائل کی جگہ اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جب اسی لمحے بنا اجازت کے دروازہ کھولتے کوئی انسان تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ مہر ماں نے فوراً اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارزم اپنی اس لاپرواہی پر اپنی جگہ شرمندہ ہوا تھا۔ لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گئی ہوں۔ زامیہ کی آواز سن کر ارزم کی ساری شرمندگی ختم ہوئی تھی۔ اسے زامیہ کے سامنے مہر ماں سے ہونے والا ٹکراؤ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ مس مہر ماں، آپ جا کر شام کی میٹنگ کے لیے فائل ریڈی کریں۔ ارزم مہر ماں کے سامنے زامیہ کا کوئی فضول ڈرامہ نہیں چاہتا تھا۔ تم ہمیشہ غلط وقت پر ہی آئی ہو۔ مہر ماں کے جاتے ہی ارزم بے تاثر لہجے میں بولتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ میں یہاں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ زامیہ اسے باہر نکلتا دیکھ افسردگی سے بولی تھی۔ اس شخص کے سامنے پہلے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی مگر اب تو اس نے بات سننے تک کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تم نیچے گاڑی تک آتے ہوئے اپنی بات کہہ سکتی ہو۔ ارزم اسے اس کی اوقات بتاتے پلٹا تھا جب زامیہ نے اس کے مقابل آتے اسے شرٹ سینے سے تھامتے روکا تھا۔ ارزم نے انتہائی ناگواریت سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ منگنی نہیں رہی مگر ہم اب بھی بچپن کے دوست ہیں کہ اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرو گے؟ زامیہ اس کی شرٹ کا کالر درست کرتی اس کے بہت قریب تھی۔ اس سے پہلے کہ ارزم اسے خود سے دور کرتا دروازے پر ہلکے سے نوک کے ساتھ دروازہ کھلا تھا، مگر اندر داخل ہوتی مہر ماں سامنے کا منظر دیکھ بری طرح شرمندہ ہوتی لال ہوئی تھی۔ ارزم نے فوراً زامیہ کو خود سے دور کیا تھا۔ زامیہ ایک بار پھر مہر ماں کو وہاں دیکھ غصے سے تپ اٹھی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی انتہا درجے کی حسین تھی، اوپر سے اسے چہرے پر معصومیت سجا کر بار بار ارزم کے آفس کے چکر لگاتے دیکھ زامیہ جی جان سے جل اٹھی تھی۔ اسے اس وقت ارزم سے منگنی توڑنے کا فیصلہ انتہائی غلط لگا تھا۔ آئی ایم سوری سر، وہ فائل میں یہاں چھوڑ گئی تھی۔ مہر ماں بنا دوبارہ اوپر دیکھے فائل اٹھاتی آفس سے نکل گئی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ کچھ دن پہلے تم فہم کے ساتھ منگنی کر چکی ہو۔ تمہیں یہ حرکتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ اپنی لیمٹس میں رہو تو بہت اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ ہماری دوستی بھی اس دن منگنی کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں جس کی وجہ سے آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوبارہ اگر تم نے اپنی لیمٹس کراس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارزم اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتا آفس سے نکل آیا تھا، جبکہ زامیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ ارزم ہمدانی جیسے انسان سے منگنی توڑ کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر دیا ہے۔ ارزم اب واپس اس کے پاس کبھی نہیں آنے والا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ میرا بیٹا یہاں اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟
کیا ہوا میری جان کو؟ داؤد صاحب کچھ دیر پہلے ہی گھر آئے تھے۔ گھر آنے کے بعد ہمیشہ کی طرح وہ سب سے پہلے آبگینے کے متلاشی ہوئے تھے۔ جب ملازمہ کی اطلاع پر اسے ڈھونڈتے وہ پچھلے لان میں آ گئے تھے۔ آبگینے کی شروع سے یہی عادت تھی، وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی پچھلے لان میں آم کے پیڑ کے ساتھ اپنے بچپن کے بنائے گئے جھولے میں آن بیٹھتی تھی۔ اس وقت بھی بلیک کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس وہ اداس سی بیٹھی تھی۔ ایس پی میرام کے انتہائی برے رویے کے بعد بھی وہ اسے اپنے دل و دماغ سے نکال نہیں پائی تھی۔ بابا، مجھے کسی بھی سیکیورٹی ٹیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے باہر جانا ہی نہیں ہے، آپ پلیز اس ایس پی اور اس کی ٹیم کو منع کر دیں۔ آبگینے ان کے آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ انہیں یہی کہنا چاہتی تھی۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے یا ایس پی میرام نے کچھ کہا آپ کو؟ داؤد صاحب اپنی لاڈلی کے چہرے پر پھیلی اداسی نہیں دیکھ پائے تھے۔ نہیں بابا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس مجھے وہ ایس پی نہیں پسند، یا تو آپ اسے چینج کر دیں یا پھر میں اب تب تک گھر سے نہیں نکلوں گی جب تک یہ پرابلم سالو نہیں ہو جاتی، آبگینے ضدی لہجے میں بولی تھی، جس پر داؤد صاحب نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اوکے، اس کا بھی کوئی حل تلاش کرتے ہیں، پہلے آپ چلیں میرے ساتھ اور کھانا کھائیں، اور ویسے بھی ابھی کچھ دن ایس پی میرام کا آنا ممکن ہے بھی نہیں۔ داؤد صاحب اپنی ضدی بیٹی کو اس وقت حالات کی نزاکت سے آگاہ کر ہی نہیں سکتے تھے، جبکہ آبگینے کی سوئی تو ان کے آخری جملے پر ہی اٹک گئی تھی۔ کیا مطلب، کیوں ممکن نہیں ہے؟ آبگینے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ آج شام ہی کچھ لوگوں کو ریسکیو کرتے انہیں 2 گولیاں لگی ہیں، اس لیے کچھ دن وہ یہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ داؤد صاحب کی بات پر آبگینے کو اپنی دھڑکنیں ساکت ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھری بہہ نکلی، جو اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے داؤد صاحب دیکھ نہیں پائے تھے۔ اب وہ کیسے ہیں؟ آبگینے کے منہ سے یہ الفاظ بمشکل ادا ہوئے تھے۔ ہاں، کافی بہادر ثابت ہوا ہے ایس پی میرام، بہت جلدی ریکور کر لیا ہے، ورنہ کافی لیٹ ہاسپٹل پہنچنے اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ اچھا، اب بہت سوال جواب ہو گئے، چلو کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ داؤد صاحب اسے اپنے ساتھ لگاتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آبگینے ان کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جلدی جلدی کھانا کھا کر وہ سیدھی اپنے روم کی طرف دوڑی تھی۔ ٹی وی آن کرتے ہی یہ خبر اسے سرخیوں میں مل گئی تھی، مگر تمام چینل سرچ کرنے کے بعد بھی اسے کہیں بھی میرام کی صورت دکھائی نہیں دی تھی۔ مہرماں پنک کلر کے شفون کے سادہ سے سوٹ میں، جس کے کناروں پر سلور کلر کی نفیس سی لیس لگی تھی، زیب تن کیے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے، پنک دوپٹے کو سلیقے سے سر پر اوڑھے، سادگی میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے ہمیشہ کی طرح ایک لپ بام لگا رکھا تھا، جس سے اس کے گلابی ہونٹوں کی چمک پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اعظم کے کہے کے مطابق وہ اس کے ڈرائیور کے ساتھ مطلوبہ جگہ پہنچ چکی تھی، جہاں میٹنگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر کسی فنکشن کی بھرپور تیاری کی گئی تھی۔ مہرماں وہاں اکیلی پہنچ کر کافی نروس ہوئی تھی۔ وہ 2 بار ڈرائیور سے پوچھ چکی تھی کہ کیا وہ اسے ٹھیک جگہ پر لایا ہے۔ اسے اعظم کی آمد کا شدت سے انتظار تھا، جب اچانک اسے ایک جانب سے سامیہ آتی دکھائی دی تھی۔ ارے مہرماں، تم یہاں اکیلی آئی ہو، سر کہاں ہے؟ سامیہ کو دیکھ کر مہرماں کی جان میں جان آئی تھی۔ میں نہیں جانتی، انہوں نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ آنے کو کہا تھا، میں تو آ گئی، مگر وہ خود نہیں آئے۔ مہرماں یہاں اپر کلاس کے انتہائی ماڈرن لوگوں کو دیکھتی انتہائی روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ ارے اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ابھی آ جاتے ہیں سر۔ وہ دراصل جن کے ساتھ سر کی میٹنگ ہے، ان کی اکلوتی بیٹی کا آج نکاح ہے، اور وہ سر کے بابا کے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ اعظم سر کو یہ فنکشن وغیرہ اٹینڈ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ میٹنگ جان بوجھ کر اس فنکشن کے بعد رکھی گئی ہے تاکہ سر کو مجبوراً یہ فنکشن اٹینڈ کرنا پڑے۔
ہما جس کا نکاح ہے وہ میری کزن ہے، اس لیے میں یہاں موجود ہوں۔ سامیہ نے اسے تفصیل بتاتے ریلیکس کیا تھا۔ جی تو ساتھیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب پڑھیے اور بتائیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ گینے میرام کو اپنے دل سے نکال سکے گی یا نہیں؟ اور زامیہ کہیں کوئی الٹی سیدھی چالیں تو نہیں چلے گی؟ یہ اندازے لگائیے اور اگلی کہانی کا انتظار کیجیے۔